औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से इस्तिखारे के हवाले से कुछ अहम बातें शेयर करूंगी, यानी इस्तिखारे का मसनून तरीका, उसकी दुआ का तर्जमा और उसके हवाले से कुछ गलतफहमियां। तो सबसे पहले लफ्ज इस्तिखारे का मतलब समझ लेते हैं। ये लफ्ज खैर से निकला है। खैर का मतलब होता है भलाई, अच्छाई, खैर वगैरह। और जब किसी लफ्ज के शुरू में अरबी में अलिफ, सीन और ते का इजाफा हो जाता है तो उसमें मांगने का मफहूम शामिल हो जाता है, जैसे इस्तगफार बख्शिश मांगना। तो इसी तरह इस्तिखार खैर मांगना। इस्तिखारे के हवाले से जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है और ये हदीस ऑथेंटिक है और हदीस की बहुत सारी किताबों में मेंशन है, जैसे सही बुखारी में भी है, इब्ने माजा में, अन-निसाई में। सही बुखारी में इसका हदीस नंबर है 6382। और हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम कामों के लिए इस्तिखारा सिखाया करते थे, जैसे कि कुरान की सूरत। इस हदीस से एक तो ये पता चलता है कि इस्तिखारा जो है बहुत अहम है और ये कुरान के लेवल की चीज है। और दूसरा, इसमें एक इशारा ये भी मिलता है कि जैसे कुरान से रहनुमाई मिलती है, इसी तरह इस दुआ के पढ़ने से भी हिदायत का रास्ता खुलता है। और जैसे कुरान की सूरतों को बार बार पढ़ा जाता है, रिपीट किया जाता है, इसी तरह इस दुआ को भी बार बार पढ़ना चाहिए। इमाम शाफी फरमाते हैं कि जैसे कुरान के अल्फाज में कोई इजाफा या कमी नहीं की जा सकती, उसी तरह इस सूरत यानी इस दुआ के अल्फाज में भी कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती। और दूसरा वो ये फरमाते हैं कि जैसे कुरान का पढ़ना बाइसे रहमत और बरकत होता है, इसी तरह ये दुआ भी जिंदगी में बरकत और रहमत लेकर आती है। एक और आलिम का ख्याल है कि इस्तिखारे का असल मकसद ये है कि मोमिन किसी काम, चीज या ख्वाहिश के लिए जल्दबाजी ना करे, बल्कि सबसे पहले अल्लाह से मशवरा करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब इस्तिखारे के हवाले से गलतफहमियां देख लेते हैं। इसके हवाले से सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि जब हम इस्तिखारा करेंगे तो हमें ख्वाब में कोई इशारा मिलेगा या कोई ऐसा सीन या कोई रंग नजर आएगा जिसका मतलब होगा पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे अगर सब्ज़ रंग नजर आया है या आपने कोई बाग या रोशनी देखी है तो इसका मतलब है कि इस्तिखारा पॉजिटिव है। और अगर आपको कोई काला रंग या कोई धुआं या इस तरह की कोई चीज नजर आई है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव है। जबकि हदीस में, सुन्नत में या सहाबा कराम से इस्तिखारे को ख्वाब के साथ कभी भी रिलेट नहीं किया गया, यानी हमें कोई भी ये सबूत नहीं मिलता कि जब हम इस्तिखारा करेंगे तो हमें ख्वाब में कुछ नजर आएगा। ना सहाबा कराम से मिलता है और ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस में ऐसी कोई बात लिखी हुई है। ये बात जो है ये लोगों ने बाद में अपनी तरफ से बना ली और वो बहुत ज्यादा फैल गई, लेकिन इसमें कोई भी हकीकत नहीं है, यानी ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इस्तिखारे का ख्वाब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, इसके बारे में गलतफहमी है कि जब कोई रिश्ता या प्रपोजल आता है, यानी शादी और निकाह वगैरह का मामला हो, तो उस हवाले से इस्तिखारा करना जरूरी होता है। जबकि इस्तिखारा जो हमें हदीस से पता चलता है जिंदगी के हर काम के लिए जरूरी है, यानी आप हर काम में अल्लाह ताला से खैर मांगे ताकि अल्लाह ताला आपका हर काम अच्छा कर दे और उसके लिए आपके रास्ते खुल जाएं। तीसरा, इसके बारे में गलतफहमी ये है कि इस्तिखारा आप किसी दूसरे से करवा सकते हैं, यानी जो कोई ज्यादा नेक हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई पीर हो। जैसे यहाँ पे अक्सर दीवारों वगैरह पे भी इश्तिहार लगा होता है कि हमसे इस्तिखारा करवाएं फी सबीलिल्लाह, या कहीं ऐड लगा होता है, नेट वगैरह पे आपको मिल जाता है और कई दफा तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ जाते हैं। तो इस्तिखारा जो है वो किसी दूसरे के लिए नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी बात होती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा पाकीज़ा और मुकद्दस और नेक हस्ती कोई नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी सहाबी के लिए इस्तिखारा नहीं किया, ना किसी सहाबी ने आकर उनसे कहा कि आप मेरे लिए इस्तिखारा कर दें। वो सारे लोगों को इस्तिखारा सिखाते थे क्योंकि हर बंदे ने अपने लिए इस्तिखारा खुद करना होता है। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है कि जैसे अगर आपको पेट दर्द हो रही है तो कोई दूसरा आपके हिस्से की दवाई खा ले तो क्या उसका असर आपको होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर आपको कोई जिंदगी में मुश्किल है या कोई मामला ऐसा आ गया है सीरियस, तो उसके लिए आप खुद अल्लाह से दुआ करेंगे तो उसका फायदा होगा, किसी दूसरे के करने से फायदा नहीं होगा। चौथी बात कि इस्तिखारा जो है वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जैसे ही हम इस्तिखारा करेंगे या इस्तिखारे की दुआ पढ़ेंगे तो हमारी मर्जी और पसंद का काम फौरन हो जाएगा। इस्तिखारे का मतलब है कि हम अल्लाह ताला से खैर मांगते हैं और अल्लाह ताला के इख्तियारात पर पूरा यकीन रखते हैं और साथ ही साथ अल्लाह ताला के फैसले की हिकमत पर भी
پورا ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہوگا۔ اور استخارہ کتنی دفعہ کرنا چاہیے اس کی کوئی لمٹ نہیں، جب تک آپ کا وہ کام ہو نہ جائے یا جب تک آپ کے دل کو اطمینان نہ آ جائے آپ استخارہ کرتے جائیں، استخارے کی دعا پڑھتے جائیں۔ اور استخارہ کرنے سے پہلے اپنی عقل، اپنی کوشش یعنی اپنی سمجھ کے مطابق ہر انتظام آپ کو کر لینا چاہیے جو آپ کی استطاعت میں ہو۔ پھر اس کے بعد آپ کے خاندان میں یعنی آپ کی فیملی میں اور آپ کے دوستوں میں جو مخلص لوگ ہوں ان سے مشورہ کریں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یا یہ کام کیسے کروں، کیا بہتر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی طریقہ بتایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان لوگوں کے ساتھ یعنی جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کے ساتھ مشورہ کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ پکا ارادہ کر لیں یعنی آپ کا عزم مکمل ہو جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، اِذَا حَمَّ بِالْأَمْرِ، کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو فرض کے علاوہ، یعنی جو ہماری فرض نماز ہے ان کے علاوہ 2 رکعت، یہ ہمارا نفل بھی ہو سکتا ہے اور سنتوں کے بعد بھی آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، اور یہ کسی بھی نماز کے ساتھ آپ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا وقت جو بہت زیادہ بابرکت ہو جیسے تہجد کا وقت۔ اسی طرح آپ فجر کی سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد آپ 2 نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں، یا آپ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت جو آپ کو پرسکون ٹائم ملے، جب آپ کا اللہ کے ساتھ پورا کہہ لیں کہ توجہ ہو سکے، فوکس کر سکیں، اس وقت آپ یہ دعا اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ نے صرف رات کو سوتے ہوئے پڑھنی ہے یا آپ نے کسی خاص ٹائم پر پڑھنی ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے ساتھ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ آئیں اب اس دعا کے الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ شیئر کر لیتے ہیں۔ آئیں اب استخارے کی دعا کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک، اللہم اے اللہ۔ عربی زبان میں مخاطب کرنے کے لیے یا پکارنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف ندا کہا جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی 2 ہیں۔ ایک ہے یہ الف یا، جیسے یا اللہ، یا رسول اللہ، یا رجلو، اور دوسرا لفظ ہے میم شد والا۔ یا جو ہے یہ شروع میں آتا ہے کسی لفظ کے، اور یہ ہر لفظ کے ساتھ آ سکتا ہے یعنی عام ہے، اور میم شد والا یہ آخر میں اٹیچ ہوتا ہے اور یہ صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے یہاں پہ اللہ ہما یعنی اللہ ہو تھا، اینڈ پر میم شد والا آ گیا تو اے اللہ، اللہ کو مخاطب کرنے کے لیے۔ انی بے شک میں، استخیرو کا، استخیرو اس میں جو روٹ یا بیس ہے خے، یہ اور رے ہے، خیر، اور جب کسی لفظ کے شروع میں الف، سین اور تے کا لفظ ایڈ ہوتا ہے تو اس میں مانگنے کا مفہوم آ جاتا ہے، جیسے استغفار بخشش مانگنا، تو اسی طرح استخیرو میں خیر مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، کا آپ کی، آپ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم خیر مانگ رہے ہیں، خیر کا سوال کر رہے ہیں۔ بعلم کا، علم عین لام میم روٹ ہے، بعلم کا آپ کے علم کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آج کا بھی پتہ ہے، ہمارے گزرے ہوئے کل کا بھی پتہ ہے، اور کل ہونے والا مستقبل اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں۔ وَأَسْتَقْدِرُ کا، اس میں جو روٹ یا بیس ہے وہ ہے قاف، دال اور رے، یعنی قادر ہونا، قدرت رکھنا، اور استقدر میں قدرت مانگتی ہوں، میں اختیار مانگتی ہوں یا اس کا سوال کرتی ہوں، کا آپ کی، یعنی آپ کے قدرت اور آپ کے اختیار کا سوال کرتی ہوں، قدرتی کا آپ کی قدرت کے ساتھ، یعنی میں آپ کے کہہ لیں کہ اختیار، آپ کے قدرت، آپ کے قادر ہونے کا سوال کرتی ہوں یا اس سے مانگتی ہوں۔ وَأَسْأَلُکَ، اور میں سوال کرتی ہوں، میں مانگتی ہوں، مجھے ضرورت ہے، میں چاہتی ہوں۔ اسألو اس کا روٹ یا بیس ہے سین، حمزہ اور لام، سأل یسألو، اور اسألو میں مانگتی ہوں، کا آپ سے، من فضلی کا آپ کے فضل کا، یعنی میں آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں۔ کیسا فضل؟ العظیم بہت بڑا، عظمت والا فضل۔
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، پس اِنَّکَ بے شک آپ، تقدر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، وَلَا أَقْدِرُ اور میرے پاس قدرت نہیں ہے، میں کسی چیز پر قادر نہیں ہوں، یعنی اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَتَعْلَمُ اور آپ جانتے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ اور میں نہیں جانتی، یعنی مجھے چیزوں کا نہیں پتہ، مجھے چیزوں کی حقیقت کا نہیں پتہ، مجھے آفٹر افیکٹس کا نہیں پتہ۔ وَأَنْتَ اور آپ ہیں علام الغیوب، علام بہت زیادہ جاننے والے، بہت بڑے عالم، بہت زیادہ علم رکھنے والے، الغیوب تمام غیب باتوں کا، یعنی جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو چھپی ہوئی ہیں، جو کل کو ہونے والی ہیں، ان سب کا علم آپ رکھتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، ان کنتا ان اگر کنتا آپ ہیں، تعلم جانتے، یعنی اگر آپ کو اس بات کا پتہ ہے، انا بے شک یقیناً، حاضل امرا یہ کام، حاضہ یہ الامر کام، یعنی جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ، اس کی طرف اشارہ۔ اب یہاں پہ آپ وہ کام ذہن میں بھی لا سکتے ہیں اور الفاظ میں بھی بول سکتے ہیں۔ خیرن بہتر ہے، لی میرے لیے، فی میں دینی میرے دین کے لحاظ سے، یعنی میرے دین کے لحاظ سے اگر یہ کام میرے لیے خیر ہے، اس کام میں میرے لیے خیر ہے، یہ کام میرے لیے بہتر ہے، معاشی اور میرے معاش یعنی پیسے، مال و دولت کے حوالے سے، عاقبتی اور عاقبت یعنی انجام کے حوالے سے، آفٹر افیکٹس کے حوالے سے، امری میرا کام، فقدرہ لی پس اس کو میری تقدیر میں لکھ دے، اس کو میرے لیے یعنی تقدیر میں ایڈ کر دے، لی میرے لیے، وَيَسِّرْهُ لی یسر یہ سین ریز کی روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آسان کرنا، وَيَسِّرْهُ اور اس کو آسان کر دے، لی میرے لیے، یعنی اس کو میرے لیے آسان بنا دے، میرے لیے آسانی پیدا کر دے، راستہ ہموار کر دے، ثم پھر بارک لی فیہ پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، وَإِن كُنْتَ اور اگر تو تعلم جانتا ہے، یعنی اگر آپ کے علم میں ہے، انا حاضل امرا کہ یہ کام، یعنی وہی سیم کام آپ ذہن میں لائیں یا اس کو الفاظ میں بول لیں، شرٌ برا ہے، اس میں شر ہے میرے لیے، نقصان ہے، لی میرے لیے، فی دینی میرے دین کے لحاظ سے، و معاشی میرے مال و دولت کے حساب سے، و عاقبتی اور انجام کے حوالے سے، امری میرا کام، فصرف پس اسرف کا مطلب ہوتا ہے، اس کا روٹ یا بیس ہے سواد رے اور فے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، تو فصرف اس کو پھیر دے، یعنی اس کو میرے سے دور کر دے، انی مجھ سے، وصرفنی اور مجھے دور کر دے، انہو اس سے، یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی دوسری چیز تو آپ سے دور ہو جاتی ہے لیکن آپ کے ذہن میں بار بار اس کا خیال آتا ہے، تو ہم اس میں ڈبل دعا کر رہے ہیں دونوں لحاظ سے کہ اس چیز کو، اس کام کو بھی میرے سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، وقدر اور اس کو تقدیر میں لکھ دے، لی میرے لیے، الخیر اور جو خیر ہے، جس چیز میں میرے لیے بہتری ہے اس کو میری تقدیر میں لکھ دے، حیث کانا جہاں کہیں بھی وہ ہے، یعنی پھر جو میرے لیے خیر ہے نا، جس کام میں، جس چیز میں، جس بندے میں، وہ جہاں کہیں بھی ہے اس کو میری تقدیر میں لکھ دے، ثم پھر اردنی بھی مجھے اس پر راضی کر دے، یعنی میں اس پر خوش بھی ہو جاؤں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی چیز آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن آپ کی اس پر تسلی نہیں ہوتی، آپ کا دل خوش نہیں ہوتا، تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے، یعنی یہ بہت ہی ڈیٹیلڈ، بہت گہری اور بہت ہی جامع دعا ہے کہ اس چیز کو میرے سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور جہاں کہیں بھی دنیا میں خیر ہے اسے میرے لیے لکھ دے، میرے مقدر میں کر دے، اور پھر مجھے اس کے اوپر راضی بھی کر دے۔ تو یہ ہے ہماری دعائے استخارہ، بہت ہی پیاری دعا ہے، میں ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ
بھلائی یعنی خیر طلب کرتی ہوں۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ سوال کرتی ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ اور میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ یہ اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، اور میرے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی قدرت نہیں۔ وَتَعْلَمُ اور آپ جانتے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ اور میں نہیں جانتی، میرے پاس علم نہیں ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اور آپ تمام غیب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اللہم اے میرے اللہ، ان کنتا اگر تو ہے، تعلم جانتا، انا ھذا الامر کہ بے شک یہ کام، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری کہ میرے دین کے لحاظ سے، میرے معاش مال و دولت کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے یہ کام میرے لیے خیر ہے، فقدرہ لی تو اس کو میری تقدیر میں لکھ دے، مقدر کر دے۔ ویسرہ لی اور میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ ثم بارک لی فیہ اور پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے شرٌ برا ہے، نقصان دہ ہے، شرٌ لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کے لحاظ سے، تو فاصرفہ عنی تو اس کام کو، اس چیز کو میرے سے دور کر دے۔ واصرفنی عنہ اور مجھے اس سے دور کر دے۔ وَاقْدُرْ لِی الْخَيْرَ حَیْثُ کَانَ اور جہاں کہیں بھی خیر ہے میرے لیے اس کو میری مقدر میں لکھ دے۔ ثم اردنی بہ اور پھر مجھے اس پر راضی یعنی خوش کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔